अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं डॉक्टर हसन राना। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चिनाब नगर, वही चिनाब नगर जिसको कि किसी दौर में कादियानियों का गढ़ समझा जाता था, और यही वो चिनाब नगर जहां ये समझा जाता था कि कादियानियों के अलावा किसी का दाखिला ममनू है और मुसलमानों को यहाँ दाखिले की इजाज़त नहीं थी। लेकिन आज वो दौर भी अल्लाह ताला ने हमें दिखाया कि यहाँ पे धड़ाधड़ लोग जो है मुसलमान हो रहे हैं, कादियानियत को छोड़ते चले जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त 4 ऐसे खुश नसीब नौजवान मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ चिनाब नगर से है, जिन्होंने कादियानियत के कुफ़र को जाना, कादियानियत पर तहकीक की और फिर अल्लाह ताला की तौफ़ीक से उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और इस्लाम कबूल करने के बाद उनका सफ़र यहाँ पर सिर्फ़ ख़त्म नहीं हुआ। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने इस सफ़र को आगे जारी रखा और फिर उनकी तबलीग से मज़ीद तकरीबन आगे 40 से ज़्यादा लोग इस वक्त चिनाब नगर में इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये है इस्लाम की हकीकत। और मैं ये समझता हूँ कि कादियानियत जो कि उसका झूठा प्रोपेगेंडा है और जो कि पूरी दुनिया में वो झूठ बोलते हैं कि जी हम दिन ब दिन फैल रहे हैं, पूरी दुनिया में हम तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं और कादियानियत फैलती चली जा रही है, जबकि हकीकत ये है कि पूरी दुनिया से लोग तेज़ी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं और कादियानियत को छोड़ रहे हैं। और आज ख़ास तौर पर हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब इरफान महमूद बरक साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और सैकड़ों और हज़ारों लोग जो हैं इस वक्त कादियानियत को छोड़कर इनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर चुके हैं। और आज के जो खुश नसीब नौजवान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनमें से भी अक्सर इन्हीं की तबलीग से मुसलमान हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भाई अब्दुल्ला साहब, इसी तरह भाई असद साहब और भाई शाहिद साहब और फिर अब्दुर्रहमान मुबशर साहब। आपको सबसे पहले जी सबको बहुत मुबारकबाद इस्लाम कबूल करने की। और अल्लाह ताला ने आप पर बहुत करम किया और फ़ज़ल किया और आप लोग दुनिया के खुश नसीब इंसानों में से जो हैं वो इंसान हैं। इरफान भाई, सबसे पहले मैं बल्कि आपसे ही शुरू करना चाहूँगा कि सैकड़ों लोग अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तबलीग से कादियानियत को छोड़कर इस्लाम कबूल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तो हज़ारों में जी आपकी दुआ से हज़ारों बिल्कुल हम डिस्कस भी अभी कर रहे थे। जी। और अब कादियानी जो है वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी हम दुनिया में फैल रहे हैं, जबकि हकीकत ये है, और कादियानी जो है वो ख़ुद भी इस बात को अब तस्लीम करते हैं कि हम तो दुनिया में कम हो जा रहे हैं। जमात लेकिन झूठा प्रोपेगेंडा करती है। जी। और हज़ारों लोग तो वो हैं जो आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करते हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह KTV से कई लोग राब्ता करते हैं, वो भी इस्लाम कबूल करते हैं, और दीगर और लोग भी हैं। बल्कि आपने प्रोग्राम्स बड़े लाजवाब किए इस पे, जो माशाल्लाह इंटरव्यूज़ किए हैं लोगों के जो मुसलमान हुए। जी, उनकी बदौलत भी कई लोग वो भी माशाल्लाह दर्जनों में आ गए जी। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताएं कि जो कादियानी जमात का जो प्रोपेगेंडा है कि जी हम फैल रहे हैं और झूठा प्रोपेगेंडा, इस पे कुछ थोड़ा सा अगर शुरू में ज़रा इब्तिदाई तौर पे कमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी हसन भाई, एक दौर था कि जब ये फितना फैला था, लड़कियों के नाम से पैसा दे के, वीज़ा दे के, ख़ुद को मुसलमान कह के लोगों का इन्होंने ईमान लूटा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हमारे काबरीन ने ख़त्म नबूवत का पहरा दिया। फिर ये आवाज़ फैली, मीडिया का दौर आया, सोशल मीडिया का, तो मज़ीद इस में 4 चाँद लग गए। फिर ये हुआ कि बड़े बड़े कादियानी, इनके बड़े बड़े सतून गिरे, जिनमें आम कादियानियों की तो आप एक तरफ बात साइड पे कर दें, इनके बड़े बड़े लोग जिसमें इनके मुरब्बी शामिल हैं, इनकी जमातों के सदूर शामिल हैं, इनके बड़े बड़े ओहदेदारान शामिल हैं, तो वो जोक दर जोक अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की तरफ आए और आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे अन करीब जो है ये इंशाअल्लाह ये जो इसका कला है कादियानियत का, इंशाअल्लाह ये नेस्तो नबूद होगा और ये सारे इंशाअल्लाह ये इस्लाम की तरफ आएंगे जब इन तक हम ये अपना मैसेज कन्वे करते हैं कि व्हाट इज़ कादियानियत। आप बिलीव करें, इनमें से 80% को खुद नहीं पता होता। मैंने बड़े बड़े कादियानियों से गुफ्तगू की है तो उनको खुद नहीं पता होता कि अच्छा ये क्या वाकई मिर्ज़ा कादयानी कज़ाब ने अल्लाह उसके रसूल की शान में ये गुस्ताखियाँ की हैं। मैं कहता हूँ भाई देखो की हैं, ये बुक आपकी है, ये रूहानी खज़ाइन देखो, ये बुक देखो। वो जब फिर तहकीक में पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगते हैं, अल्लाह ताला उनको माशाल्लाह हदायत के नूर से मुनव्वर कर देता है। तो हज़ारों मरज़ई अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, तेज़ी से आ रहे हैं। अच्छा इरफान भाई, सबसे पहले हम अब्दुल्ला साहब से शुरू करना चाहेंगे। ये वो पहले अपने दोस्तों में, ख़ानदान में खुश नसीब इंसान हैं जिनको अल्लाह ने तौफ़ीक दी इस्लाम कबूल करने की। अच्छा अब्दुल्ला भाई, सबसे पहले आप अपना तारुफ़ करवाएं कि आपने इस्लाम कब कबूल किया और उस इस्लाम कबूल करने की वजह क्या बनी? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला मुबशर है और चिनाब नगर का मैं रिहायशी हूँ। और इरफान भाई के हाथ पे मैंने कबूल इस्लाम किया। वजह ये बनी थी कि अभी आज तकरीबन 3 साल हो रहे हैं कबूल इस्लाम को मेरे अंदाज़न।
अच्छा, वजह ये बनी थी कि सबसे पहले तो इनका कुफर और दजल हमें समझ में आया। वो समझ कैसे आया? क्योंकि पता लगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नाम यूज़ करते हैं और प्रापोगंडा करते हैं कि जी हम उनकी तकलीद में, लेकिन तकलीद में ये नहीं है। असल में शख्स परस्ती, एक शख्स है जो इनका लानती, वो कादियानी उधर बैठा हुआ है, वो उनके पीछे उनकी परस्तिश कर रहा है यूरोप की, और ये सारे उसकी परस्तिश करते हैं। ठीक है, और हमें उस पे लगाया हुआ था ये प्रापोगंडा करके कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलते हैं। जब इन चीज़ों की बहुत लंबी डिटेल है, एक 10 साल का अरसा हमें लगा इसकी तहकीक में। जब ये बात समझ में आ गई कि ये तो झूठे हैं, अब ये नहीं था पता लगता कि आगे जाएं किधर। तो उसके बाद फिर खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, उनको मैंने सुनना शुरू किया, अमीरुल मुजाहिदीन को सुनना शुरू किया। बस जुर्रत नहीं थी, आसान तो नहीं होता जंप करना या दूसरी जगह आना। तो जब बाबा जी को सुना है तो फिर जुर्रतें भी पैदा होती गईं, और जो इश्क़ रसूल की चिंगारी थी वो एक भड़क उठी माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर मैंने कहा इस्लाम कबूल किया है तो सिर्फ इस्लाम में ही क्यों रहें, अब दूसरे लोगों को भी क्योंकि सूरत इब्राहीम की आयत है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, किताबुन उन्ज़िला इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। बेशक। तो इनको भी फिर ज़ुलुमात से निकालने की कोशिश की। भाई इरफान से जो नई बात समझ आती है वो पूछते भी रहते हैं, तो बड़ी हमारे साथ इनका तावन है हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद ये है कि फिर इन भाई को कोशिश की, असदुल्ला साहब को, इनको बात बताई। शुरू में बहुत आसान तो नहीं था, इन बाइकआउट कर देते हैं, बहुत सब आपको पता है बड़े लंबे मसाइल पैदा होते हैं। तो इनका अल्हम्दुलिल्लाह फिर बर्क साहब से इस्लाम कबूल करवाया। कुछ देर पहले भाई ने इनको समझाया कुछ चीज़ें जो भी। उसके बाद फिर ये जो अब्दुर्रहमान मुबश्शिर साहब हैं, इन्होंने क्योंकि ये कादियानी थे उस वक़्त, तो ये मुबल्लिग भी थे उनके और मुरब्बी भी रहे हैं, और सारा जो भी इनको बात समझ आई, ये पाकिस्तान आए, इनको भी इस्लाम कबूल, इनको दावत देते रहे, हम लड़ाई झगड़े तक बात पहुंचती थी, बहुत कुछ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनको फिर वो आप इनसे पूछ लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इनको फिर कुछ ख्वाब भी आई एक दो, उसके बाद इन्होंने कबूल इस्लाम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बात के जो है ना, हमने चिनाब नगर में वाकई सफ़े मातम देखी है कादियानियों में, यानी इनके कबूल इस्लाम पे। इसी तरह शाहिद भाई हैं, तो ये तो दोस्त भी थे, बचपन से मेरे साथ थे, तो जो कोई यानी कि इनको बहुत खींचने की इन्होंने कोशिश की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी कबूल इस्लाम किया। तो इसी तरह और भी कई हैं जिनको बाज़ को इंटरव्यूज़ में नहीं ला सकते, उनकी कोई मजबूरियाँ हैं या कोई, तो बस इसी तरह सिलसिला इंशाल्लाह चल रहा है। तो आपकी दरख्वास्त है सबसे, बल्कि आपकी सिस्टर भी अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस्लाम कबूल किया, परसों चौथ भाई के पास छोटी हमशीरा जी, जिनका उनका वीडियो वायरल भी बहुत ज़्यादा हुआ, उनका भी इरफान साहब के हाथ पे अल्हम्दुलिल्लाह जी। इसी तरह अभी और भी कई लोग हैं पाइपलाइन में, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे वो इंशाल्लाह। आप बता रहे थे हम शायद अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते जी, बहुत सारी रीजंस हैं जी जी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसी तादाद है जो कि इस्लाम कबूल कर भी चुकी है और अभी आगे इंशाल्लाह करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद फिर आपने जिनको तबलीग की है, जिनको इस तरफ लेके आए, और फिर वो थे जनाब असद साहब जी। असद साहब, अच्छा असद साहब ये बताइए कि आपका कादियानी के वाले से क्या बैकग्राउंड है? आपके आबा अजदाद भी कादियानी थे? ये मेरे खाला के बेटे, मतलब कज़न हैं हम दोनों दुबई में थे, दोनों ना दुबई में हम दोनों, उधर ही फिर ये सारे बाबा जी को मिल के ही हमने सुना, तो फिर उधर से फिर इन्होंने फ़ैसला किया, मैं उधर था, फिर मैं वापस आया हूँ, फिर उन्होंने मुझे कहा, तो फिर मैंने आगे इस्लाम कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इरफान भाई, कादियानी जो हैं वो आप ये देखें कि जहाँ पे अपना तबलीगी या तकरीबी सरगर्मियाँ करते हैं तो दूर दराज के इलाकों में लोगों को लालच देते हैं, गरीब लोगों को अनपढ़ लोगों को इस तरफ लाते हैं, जबकि कई केसेस और हैं, लेकिन ये तो इस वक्त सबूत सबके पूरी दुनिया के सामने मौजूद हैं कि पढ़े लिखे नौजवान, मतलब जो रिसर्च में पढ़ गए, जो डीपली इस मामले में गए, अल्लाह ने तब इनकी आंखें खोली। खुद इन्होंने रिसर्च की, पढ़े लिखे नौजवान हैं ये, ठीक है, और इन्होंने खुद रिसर्च की और इन्होंने इस्लाम कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। इस बारे में आप बताएं ज़रा कि ये जो कादियानियों में इस वक्त जो कादियानियों का नौजवान तबका है, हम ये देख रहे हैं कि उनमें इस वक्त रिसर्च का जो क्या कहना चाहिए कि वो इस तरफ बढ़ रहे हैं रिसर्च की तरफ, और इसीलिए वो मुसलमान भी होते चले जा रहे हैं। तो ये इसकी क्या बुनियादी क्या वजह आप समझते हैं, क्या है कि कादियानी नौजवान अब कादियानियत को क्यों छोड़ते चले जा रहे हैं? देखिए नहीं, बात ये कि पूरी दुनिया के अंदर जब इन पे लान तान बरसती है
کوئی مسلمان ملتا ہے وہ کہتا ہے بھی تم کافر ہو، مرتد ہو، زندیق ہو، تو وہ سوچتا ہے کہ یار میرا بائیکاٹ بھی کیا جا رہا ہے، مجھے کافر و مرتد بھی کہا جا رہا ہے، جبکہ وہ کہتا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ہم وہی کلمہ پڑھتے ہیں، وہی نمازیں پڑھتے ہیں. پھر وہ سوچتا ہے کہ یار یہ دنیا بھر کے مسلمان ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں. امام کعبہ سے پوچھو وہ کہتے ہیں قادیانی بدترین کافر ہیں. مسجد نبوی شریف کے امام سے پوچھو وہ کہتے ہیں قادیانی بدترین کافر ہیں. دنیا کے تمام کنٹریز کے تمام اہل اسلام سے پوچھو وہ کہتے ہیں قادیانی مسلمان نہیں ہیں. تو جب قادیانی یہ سوچتا ہے، اب نئی نسل ہے، وہ سوچتا ہے کہ جب دنیا کے سارے مسلمان ہمیں کافر کہہ رہے ہیں، کچھ تو ہوگا نا حسن بھائی، کوئی تو ہمارے بڑوں نے ایسی کرتوت کی ہوگی، کوئی تو مرزا قادیانی قذاب نے ایسی بات کہی ہوگی کہ بقول ہمارے ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم پھر بھی کائنات کے بدترین کافر ہیں، بقول ہمارے ہم قرآن پہ بلیو کرتے ہیں ہم پھر بھی کائنات کے بدترین کافر ہیں. تو پوری دنیا کے تمام مسلمان ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ جب وہ کیوں کے چکر میں پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کے اللہ سے اپنی ہدایت کے لیے دعا مانگتا ہے، تو پھر ہدایت دونی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ الحمدللہ اس کو ہدایت کا نور عطا کرتا ہے. ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے ماشاءاللہ طلب کی، اللہ نے کرب کر دیا انہیں. بے شک. اسد بھائی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب شاہد بھائی. شاہد صاحب آپ بھی اپنا تعارف کروائیں، اور آپ کا تعلق پہلے قادیانیوں کے ساتھ تھا جی. تو آپ اپنا بتائیں کہ آپ نے اسلام کب قبول کیا اور اس کی بنیادی وجوہات کیا تھیں؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد محمود میرا نام ہے اور چراب نگر کے میں رہائشی ہوں. پیدائش بھی میری چراب نگر کی ہے. میرے دادا نے قادیانیت قبول کی تھی، اور عبداللہ بھائی سے میرا بچپن کا تعلق ہے، بچپن سے ہم اکٹھے ہی ہیں. تو اکٹھے ہی ہم نے تحقیق کی اس موضوع پہ کہ آیا کہ سچائی کدھر ہے، حق کدھر ہے. جب قادیانیت میں تحقیق کی تو سمجھ آئی کہ قادیانیت حق نہیں ہے، کیونکہ حق جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. حق نے ہر چیز کو اپنے قابو میں کرنا ہے. یا جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اگر ہم اس آیت کے حوالے سے دیکھیں تو زہوقا ہو گیا بھاگ گئے. کون بھاگ کے گیا یہاں سے؟ باطل. باطل. ٹھیک ہے، اور گیا کہاں پہ؟ لندن. اگر بڑی بات کہی ہے. اور اگر ہم تحقیق کریں ڈیپ ڈاؤن جا کے ان کی جڑیں دیکھیں قادیانیت کی، تو جہاد کی تنسیخ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز کے لیے بڑا ضروری تھا کہ مسلمانوں میں جہاد ختم کیا جائے. اس کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو انہوں نے لانچ کیا گیا. جب لانچ کیا تو اس نے سب سے پہلے مسئلہ اٹھایا کہ بھئی چھوڑ دو جہاد کا ہے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال. یعنی گویا کہ جہاد اور قتال کو حرام قرار دے دیا گیا اس نے. کس کے فائدے میں تھا یہ؟ انگریزوں کے. اور آج دیکھ لیں آج اسلام کے ساتھ وہ کر کیا رہے ہیں. یورپ میں اسلام کو بدنام مطلب کرنے میں جتنے قادیانیت کہ مسلمانوں کو بدنام اسلام نے مسلمانوں کو جتنا بدنام کرنے میں قادیانیت ہے اتنا تو میرا خیال ہے انگریز بھی شاید نہیں ہے. ان سے بڑھ کے وہ جیسے آج کل نوجوانوں کو لبرلزم بہت زیادہ قائل کر رہا ہے، فیمنزم، جی ایتھیزم، لبرلزم. ہاں جی. جس طرح آج انگریز ان چیزوں کو یوز کر رہا ہے جہاد کی تنسیق کے لیے، اس نے اس دور میں مرزا غلام احمد قادیانی کو لانچ کیا. بالکل صحیح. شاہد بھائی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عبد الرحمن مبشر صاحب. ان کا تعارف میں آپ کو یہ ناظرین کروانا چاہتا ہوں کہ عبد الرحمن مبشر صاحب جو ہیں اللہ کی توفیق سے انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، لیکن عبد الرحمن مبشر صاحب ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ مسلمانوں کے ساتھ بہت مناظرے کیا کرتے تھے، بطور ان کے مبلغ کام کرتے رہے ہیں، چینلز بنا کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، اور قادیانیت کا باقاعدہ طور پہ دفاع کرتے رہے ہیں بطور ان کے مبلغ کے. لیکن اللہ کی توفیق سے جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے بھی تحقیق کی. عبد الرحمن بھائی آپ بھی اپنا کچھ تھوڑا سا تعارف کروائیں کہ کتنا عرصہ پہلے آپ نے اسلام قبول کیا اور اس کی کیا بنیادی وجوہات کیا تھیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام عبد الرحمن بشر ہے اور میں قادیانیوں کا مناظرہ کرتا تھا اور بہت کچھ قادیانیت کے لیے کافی کچھ کیا کرتے تھے. اور جس طرح قادیانیوں کا ترتیب ہے کہ اسلام کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنی، مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنی، کریکٹر اسیسینیٹ کرنا مسلمانوں کا، علماء کا، یہی سارے کام میں بھی کرتا تھا، لیکن سوچتا سمجھتا نہیں تھا کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں.
جب ہم ایتھسٹ گروپس میں گئے، وہی جو ویڈیو قادیانیوں نے بنائی ہوئی تھی مولویوں کے خلاف، وہ ویڈیوز لا کے ایتھسٹ گروپ والوں نے ہمارے سامنے رکھی. اچھا. وہاں میرے دماغ کے اندر کوسچن ریز ہوا کہ بھئی یہ تو کام غلط ہے. خیر کرتے کرتے پھر میں نے ان کو روکنا بھی شروع کر دیا کہ یہ کام نہیں صحیح، اس طرح علماء کی ویڈیوز بنانا بالکل نہیں صحیح. تو یہ سارا کچھ تحقیق کرتے 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 جب میرا بڑا بھائی محمد عبداللہ یہ مسلمان ہوا ہے نا، تو میرے دل پہ ایسے جیسے خنجر لگ گیا. میں نے کہا کہ یا تو یہ بھی واپس آ جائے یا میں بھی ہو جاؤں، یا اللہ کوئی ایسی سبیل نکال دے. ایسے آسمان کی طرف دیکھنا، ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ کوئی ترتیب کر. اللہ اکبر. خیر ہوا ایسے میں دبئی سے آ گیا. دبئی کام کرتا تھا، دبئی سے آیا واپس، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا کہ یا اللہ کیا کروں، خاندان ٹوٹ گیا، سارا سسٹم. بہت زیادہ دعا کرتا رہا، 6 مہینے سال دعا میں گزر گئے کہ اللہ تعالیٰ کیا ترتیب ہے. یعنی عرفان بھائی نے جو باتیں بتائیں، اعتراضات، کتابوں میں یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے، یہ سب کچھ پتہ تھا. لیکن چونکہ دل میں عقیدت تھی اور نبی مان لیا تھا، اب جس کو نبی مان لیا اس کی باتیں ساری صحیح ہیں. مرزا قادیانی کو نبی مان لیا، جب نبی مان لیا تو اس کی باتیں ساری صحیح. ان لوگوں نے کہنا کہ یہ غلط کہا ہے مرزا قادیانی نے، ہم نے ثابت کرنے کی کوشش کرنی کہ یہی صحیح ہے. جو اس نے غلط کہہ دیا وہی صحیح ہے. اندھی عقیدت نا، اندھی عقیدت کی پٹی تھی آنکھوں پہ. خیر میں دعا کرتا رہا. بھائی نے پھر ایک دن مجھے ایک وظیفہ بتایا. اس نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ورد شروع کرو. میں نے ورد شروع کیا تو سویا ہوں، خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت مولا امام حسین نے آ کے مجھے یہاں سے پکڑا. اللہ. اور ان کے ہاتھ میں بھائی کا عقیدہ لکھا ہوا، وہ ایک پیپر تھا ان کے ہاتھ میں جس پہ بھائی کا عقیدہ لکھا ہوا. مجھے کہتے ہیں کہ تمہارا بھائی جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. میں خواب سے بیدار ہوا، فجر کی اذان ہو رہی تھی. میں نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا کہ بھائی جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو امام مہدی کے منکر، مسیح موعود کے منکر، اس دور کے نبی کے منکر، یہ ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں ان سے لڑ پڑا. لڑ کے تو میں نے کسی سے پوچھا، یہ مفتی کیا نام ہے، مبشر کالو صاحب، ان کے پاس میں گیا. میں نے ان کو کہا کہ بھئی بات یہ ہے. یعنی مفتی مبشر کالو وہ ہے جو کہ قادیانیوں کا اس وقت سب سے بڑا مذہبی لیڈر کہہ لیں یا جس کو یہ مفتی کہتے ہیں، مفتی اعظم ڈکلیئرڈ جو ہے. ان کے پاس میں گیا. میں نے ان کو کہا کہ بھئی میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میری جان نہیں چھوڑ رہی. میں اگر آج مر جاتا ہوں اور یہ خواب واقعی خدا کی طرف سے ہوا تو میں نے خدا کو کیا جواب دینا؟ آپ مجھے بتائیں یہ خواب کیا ہے؟ بشر کالو صاحب ہنسنے لگ پڑے، کہتے تم نا ذرا جسم تمہارا بھارا ہے، تم طاہرات میں علاج کراؤ، یہ کوئی بات بھی نہیں ہے. اچھا. میں نے ان کو کہا کہ مولا امام حسین آئے ہیں خواب میں، کوئی چھوٹا بندہ نہیں آیا، جنت کے سردار ہیں، جنت کے سردار ہیں. جی جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو خیر انہوں نے مجھے لائٹ لے کے، پھر میں دوبارہ ان کے پاس گیا بھی نہیں. خیر انہوں نے مجھے کہا، اور باقی قادیانیوں نے بھی، کیونکہ تم ان کے ساتھ بیٹھتے ہو، ویسے پیار ہے بھائی کے ساتھ، تو اس لیے تم جو نا جیسی سوچ ویسی خواب. میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی، ہو سکتا ہے. میں ان لوگوں سے تعلق توڑ کے نا تو میں چلا گیا لاہور کام کرنے. اب خواب وہاں پہ جان نہیں تھی چھوڑ رہی. وہاں پہ
اسی سلسلے کی ایک اور خواب آئی، پھر ایک اور خواب آئی، پھر ایک اور خواب آئی. میں نے کہا یا اللہ، ابھی 10,000 دفعہ بھی نہیں ہوا وہ ورد جو بتایا تھا بھائی نے. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ یہ قادیانیت غلط بھی ہو سکتی ہے. نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ایسے. خیر یہ سوچ کے چلا گیا ہوں جا کے، لیکن دعا میں نے کنٹینیو رکھی ہوئی کہ اللہ رستہ ہدایت دے. مر جانا ہے ایک دن، کیا فائدہ ہے، قبر میں جانا ہے. مرزا قادیانی کو جان دینی ہے، کس کو جان دینی ہے؟ اللہ کو جان دینی ہے. اور اگر اللہ نے پوچھ لیا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ یا اس خواب کی جسٹیفیکیشن ہو یا پراپر اس کا پتہ لگے پھر ہی کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں. پھر کئی خوابیں، ایک سلسلہ خوابوں کا شروع ہو گیا. میں نے پھر آخری خواب جو دیکھی اس میں یہ دیکھا، آخری پوائنٹ پہ میں یہ اڑ گیا. میں نے کہا کہ یہ مرزا قادیانی جو ہے یہ نبی ہے. قرآن کریم میں نبوت کی کے انکار کی جو سزا ہے، میں نے کہا نہیں، میں نہیں کرتا ان کا انکار. ٹھیک ہے، جو بھی معاملہ ٹھیک ہوگا. خیر میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے کہ ایک کمرہ ہے، بہت فرنشڈ سا روم ہے. اس کے اندر بہت پیارا خوبصورت ایسے نیچے سے ہوتا ہوا ایک ٹیبل ہے. اس ٹیبل کے اندر نبیوں کی لسٹیں پڑی ہوئی ہیں. وہ بندہ جو اللہ بہتر جانتا ہے، فرشتہ ہے یا کوئی بندہ ہے، کون ہے، اس نے وہ لسٹیں مجھے پکڑا دی ہیں. میں نے لسٹیں دیکھی ہیں تو میں حیران ہو کے اس کو کہتا ہوں کہ اس کے اندر تو مرزا قادیانی صاحب کا نام ہی نہیں ہے. اچھا. بس یہاں خواب ختم ہو گئی. پھر میں نے اٹھ کے سوچا، میں نے کہا اب اور اللہ تعالیٰ کیا بتائے. بہت اچھا. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ آگے کیا ہدایت دے تمہیں. پھر میں نے کہا کہ بھائی بلاؤ عرفان بھائی کو، میں نے کلمہ پڑھنا. اللہ. پھر عرفان بھائی آئے ہیں، انہوں نے مجھے چیزیں دکھائی ہیں. تو میں نے کہا یہ ساری چیزیں مجھے پتہ تھیں، لیکن میں عقیدت کی جو ایک اینک پہنی ہوئی ہے نا، جو یہ بات دماغ میں ڈال دی گئی ہے کہ یہ مرزا قادیانی نبی ہے، اس چیز نے سارا بیڑا گرک کیا ہوا تھا. مرزا قادیانی ایسا زبردست قسم کا شیطان ہے کہ جہاں سے ہدایت آ سکتی ہے نا، اس نے وہاں پہ بھی پیرا بٹھایا ہوا ہے. حقیقت الوحی میں اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ اگر آپ کو کوئی خواب آتی ہے نا میرے خلاف، تو بھائی کامل ہو نا. اس نے ایک تھیوری پیش کی ہے ادھر کہ جب تک آپ کامل نہیں ہو نا تب تک اپنی خواب پہ یقین نہیں کرنا. یہ مرزا قادیانی کس طرح اگر کسی کو ہدایت خواب کی طرف سے آ جائے تو اس کا بھی بیڑا گرک کر رہا ہے. اصل میں بڑا دجال تھا نا. وہ 70-80 صفحے حقیقت الوحی کے دوبارہ میں نے پڑھے، اس کے بعد بند کر دی. تو اخیر جو قادیانیت کا ہے نا، یہ گستاخ پیدا کر رہے ہیں، خود بھی گستاخ ہیں. وہ تو ساری چیزیں پتہ تھی، لیکن جیسے عرفان بھائی نے بتایا عقیدت کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور کہتے تھے یہی سب ٹھیک ہے. مثلا اگر کسی نے کہنا ہے کہ مرزا قادیانی میں یہ گند ہے تو کہنا ہے حضرت موسیٰ بھی تو قاتل تھے. استغفر اللہ. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کہ مرزے کا ڈیفینڈ کرنے کے لیے انبیاء پہ اٹیک کر دیا. ڈیفینڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سچے انبیاء کے اوپر اٹیک کری جانے ہیں. استغفر. وہ پھر جو غیرت مند مسلمان ہوتا تھا وہ وہیں بحث کو بند کر دیتا تھا. سریحن گستاخی ہے. لیکن جہاں پہ پھر جب عقیدت کی پٹی ہٹی ہے، عرفان بھائی نے بتایا یہ لکھا ہے یہ بھی لکھا ہے، وہ واقعتاً پھر سوچا ہے کہ یار یہ بندہ تو انسان نہیں ہے، نبی کیسے ہو گیا یہ بندہ. تو پھر الحمدللہ عرفان بھائی کے ہاتھ پہ اپنا اسلام قبول کر کے الحمدللہ اس گند سے نکلے ہیں، اور آگے بھی اب کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی، قادیانیوں کی آنکھیں کھولے کہ وہ اس گند سے نکلے. ابھی بہت سارے قادیانی ایسے ہیں جو اس چیز کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم جائیں کہاں، ہمارا سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اس خوف سے چھلانگ لگانے کی بس ان کو طاقت نہیں مل رہی ابھی. یعنی اسلام تو قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن سوشل پریشر ہے قادیانی آپ جماعت کا. یقین کریں کہ یہ ربوہ شہر خالی ہو جائے قادیانیوں سے.
اگر ان لوگوں کے دماغوں کے اوپر سے میرے باپ قادیانی تھا یہ پٹی اتر جائے. شاہد بھائی آپ سے میں ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ الحمدللہ آپ سب دوستوں نے اسلام قبول کیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی, اور اب آگے آپ لوگ جو ہیں مزید لوگوں کی ہدایت کا باعث بن رہے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. لیکن ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جیسا کہ اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ قادیانی جماعت جو ہے وہ اسلام قبول کرنے والوں کو پریشرائز کرتی ہے, مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے, ان کے بچے چھین لیے جاتے ہیں, بوائکاٹ کر دیا جاتا ہے. اب اس حوالے سے تھوڑا سا آپ یہ بتائیے کہ جب آپ لوگوں نے اسلام قبول کیا تو مجموعی طور پہ آپ پہ, آپ کے دوستوں پہ کیا مشکلات آئیں, اور قادیانی جماعت اب بھی آپ کے خلاف کیا ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے؟ جیسے عبد الرحمن بھائی نے کہا کہ اگر کوئی مطلب یہ جو قادیانی ہے یہ روا خالی ہو جائے, مطلب مسلمان ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, وہ مسلمان نہ ہو, ان کے لیے اس کے لیے جو مسلمان ہوتا ہے, جو ہمت کر کے مسلمان ہوتا ہے, اس کو نشان عبرت بنایا جاتا ہے. اچھا. سب سے پہلے اس کا سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے, سوشل بائیکاٹ کے ساتھ معاشی بائیکاٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد طرح طرح سے اس کو قانونی معاملات میں پھنسایا جاتا ہے. اگر وہ ادھر جناب نگر میں رہائش رکھی ہوئی ہے تو اس کو رہائش سے نکلوا دیا جاتا ہے. اگر کوئی کاروبار ہے ادھر تو کاروبار اس کا ختم کروا دیا جاتا ہے. اچھا, اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو نور اگر کسی کے دل میں پیدا ہو رہا ہے, کسی قادیانی کے دل میں پیدا ہو رہا ہے اسلام کا نور, وہ تاکہ ادھر ہی ختم ہو جائے, وہ ڈر جائے. اس کے لیے اب ہمارے ساتھ, ہم ساتھیوں کے ساتھ مختلف معاملات میں, مختلف اوقات میں ہم پہ مختلف کیسز کیے گئے. مثلا ہم نے یہاں پہ ایک چلتا ہوا ایک اڈا تھا, سروس اسٹیشن, ایک چھوٹی سی مثال جی. وہ ہم نے چلتا ہوا اڈا خریدا. اس پہ ایشو بنایا گیا کہ اس پہ کبھی ہم پہ کمیٹی ڈالی گئی, ٹاؤن کمیٹی, کبھی کوئی معاملہ آ رہا ہے, کبھی کوئی آ رہا ہے, کبھی سیل کر دیا گیا, کبھی کمیٹی کو یوز کر کے اس کو سیل کر دیا کہ بھئی یہ ڈینگی پھیل رہا ہے اور یہ وہ. اور جب اس کو تحقیق کی گئی تو بالکل اس نے کہا بھئی ہم مجبور تھے قادیانیوں کے ہاتھوں. تھانے میں کوئی معاملہ ہو جائے, تھانے دار لے جاتا ہے فوراً, مطلب جو نو مسلمین ہیں ان کو. اگر ہم جا کے پوچھیں تو بھئی معاملہ کیا ہے, کیوں اس کو لے کر آئے ہو, بھئی وہ اسی مجبور تھے. گویا کہ جو سیاسی اور سرکاری مشینری ہے اس کو قادیانی استعمال کر رہے ہیں یہاں پہ اپنے پیسے کے ذریعے سے, اپنے پیسے سے. بالکل. اس سے نو مسلمین کو نشان عبرت بنایا جاتا ہے تاکہ جو نئے مطلب ہیں, جو لوگ تحقیق کر رہے ہیں, جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں وہ نہ ہوں, اس طرف آئیں. ناظرین, یہ نوجوان وہ خوش قسمت ہیں جن سے ہم نے آپ کی ملاقات کروائی, اور یہ ان چند نوجوانوں میں سے ہیں جو ایک بڑی تعداد میں اسلام قبول کر چکے ہیں. ان میں سے یہ چند ہیں الحمدللہ, اور ابھی آگے پریچنگ کر رہے ہیں, اور آگے پریچنگ کر رہے ہیں. یعنی کہ الحمدللہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے خود بھی تحقیق کی اور اسلام قبول کیا, اور اب ان کے توسط سے آگے مزید جو کئی افراد ہیں وہ اسلام قبول کر چکے ہیں. میں پروگرام کے آخر پہ جو ہے وہ یہ چھوٹا سا میسیج دینا چاہوں گا کہ جیسا کہ شاہد بھائی نے یہ بتایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد خصوصاً چناب نگر میں نو مسلمین کو, یعنی سابق قادیانیوں کو, قادیانی جماعت کی جانب سے مختلف منفی ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے دبایا جاتا ہے, پریشرائز کیا جاتا ہے, جھوٹے مقدمات درج کیے جاتے ہیں, اور ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اس علاقے کو یا تو چھوڑ دیں یا وہ قادیانیت میں واپس آ جائیں. میں یہاں پہ کنسرن ڈپارٹمنٹس کو بڑے کھلے الفاظ میں اور صاف الفاظ میں یہ میسیج پہنچانا چاہوں گا کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, انہوں نے کلمہ پڑھا, قادیانیت کو, کفر کو جانا, اور انہوں نے اسلام قبول کیا. میں کنسرن ڈپارٹمنٹ سے اور گورنمنٹ سے یہ اپیل نہیں کروں گا, میں ان کو بڑے صاف الفاظ میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ یہ نو مسلم جو ہمارے بھائی ہیں, اگر ان کو کسی بھی قسم کا قادیانیوں کی جانب سے نقصان پہنچتا ہے تو یہ ہم امت مسلمہ کو پہنچنے کے, ایک پوری امت مسلمہ کو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ نقصان پہنچا. یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور انہوں نے قربانیاں دی ہیں, انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے ہیں, انہوں نے اپنے بیوی بچے چھوڑے ہیں, انہوں نے اپنے کاروبار چھوڑے ہیں, اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے.
پاکستان جو کہ کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، کسی صورت یہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا غلام قادیانی لعین اور دجال کے ماننے والے یہاں پر مسلمانوں کو اور خاص طور پر نو مسلمین کو دبائیں، پریشرائز کریں، ان پہ جعلی اور جھوٹے مقدمات کا اندراج کریں۔ میں یہاں پہ چناب نگر جو خصوصی طور پہ جو تھانہ ہے چنیوٹ کی جو پولیس ہے اس کو بھی یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ یہ جھوٹے پرچے کرانا جو ہے وہ بند کریں، نہیں تو ہم ختم نبوت والے تحفظ ختم نبوت کی دوسری تنظیموں کو لے کے ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے یہاں پہ جلد اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس ظلم کے بازار کو ختم کیا جائے، قادیانیوں کو جو مجرمانہ سرگرمیوں میں مبتلا ہیں، جو جھوٹے پرچے کراتے ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کے خلاف FIR درج کی جائیں۔ میں آپ سب بھائیوں کو اس بات کا انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں جی ہمارا چینل آپ کی آواز بنے گا، ہم آپ کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ اور عرفان صاحب آپ کو بہت مبارکباد، آپ اس سلسلے کی بنیاد بنے اور اللہ کے فضل سے جہاں اللہ تعالیٰ نے دیگر ہزاروں لوگوں کو اسلام قبول کرنے کا آپ کا سبب بنایا، اور ویسے ہی یہ نوجوان طبقہ اور کیسے ان کے روشن چہرے ہیں، الحمدللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اسلام کا نور ہے جی، اسلام کا نور، ماشاء اللہ۔ عرفان بھائی آخر میں، پروگرام کے آخر میں آپ ایک شارٹ قادیانیوں کے لیے ایک میسیج اگر دے دیں کہ وہ بھی ذرا تحقیق کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو پہ ایمان لے آئیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں، اس حوالے سے کچھ چھوٹا سا دیکھیں جی میں یہی عرض کروں گا کہ انہوں نے جس طبقے میں آنکھ کھولی ہے اس کے بعد انہوں نے پھر دیکھا نہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اگر یہ خود میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اگر یہ مرزا غدنی کذاب کی کتابوں کو ہی پڑھ لیں تو ساری تو حقیقت اس کے اندر لکھی ہے، واضح لکھی ہے۔ اس نے اللہ رسول کی شان میں انتہا کی گستاخیاں کی ہیں، قرآن پاک کے خلاف باتیں کی ہیں، اسلام کے خلاف باتیں کی ہیں، تو جو ان کے ذہن کے اندر جو ان کو دولے شاہ کے چوہے بنایا جاتا ہے کہ اور کچھ سوچنا ہی نہیں ہے، یہ اس دائرے سے باہر نکلیں۔ اب دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، ایک کلک پہ آپ کے سامنے ساری کتابیں آ جائیں گی، alislam.org کیوں نہیں کھولتے قادیانی؟ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے کہ یہ دیکھو جی یہ کتاب کے اندر مرزا غدنی کذاب نے یہ گستاخی کی ہے، اللہ کو معاذ اللہ یہ اس نے اللہ کی شان میں ہرزہ سرائی کی ہے، تو بھئی آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ نیٹ کھولیں، alislam.org پہ جائیں، وہاں پہ کھولیں، یہ کتاب آ جائے گی، پیج ہوگا، نہیں ہوگا تو ہم ذمہ دار ہیں۔ تو اس لیے میں یہی انسیٹس کروں گا کہ اس غلاظت سے نکلیں، کیونکہ ایمان سے بڑھ کے اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور اگر یہ میں کہنا چاہتا ہوں ان سے، اگر یہ اسی حالت میں مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم میں پھینکنا ہے، کیونکہ یہ کافر و مرتد ہیں، یہ ایندھن بنیں گے اور یہ وہاں پہ جائیں گے جہاں سے یہ کبھی بھی واپس نہیں نکل سکتے۔ قرآن کا وعدہ ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ رہیں گے۔ تو یہ چند روزہ زندگی کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں اور جتنا جلد ہو سکے اس پہ ریسرچ کریں اور ہدایت کو قبول کریں۔ جی بہت شکریہ جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے مزید انفارمیٹیو پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ڈاکٹر حسن رانا کو پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔